सलाम अलैकुम हज़रत। सबसे पहले तो आपको 13 रजब के मौके पर विलादत मौला अली अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। और हज़रत ये हमने महफ़िल का आगाज़ समाप्त फरमाया है, तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा जनाब साकिब अली सल्लल्लाहु से कि वो आएँ और अपने मखसूस कलाम को मोमिनीन को अपने मखसूस कलाम से मोमिनीन को नवाजें। तो हज़रत चंद अशआर समाप्त फरमाएँ कि मोमिनीनो जश्न काबा में आ रहे हैं अली, मोमिनीनो जश्न काबा में आ रहे हैं अली, खुदा के घर का मुकद्दर जगा रहे हैं अली। मोमिनीनो जश्न के काबा में आ रहे हैं अली, खुदा के घर का मुकद्दर जगा रहे हैं अली। ये मुस्कुरा के कहा काबे ने खुदा की कसम, कि मुस्कुरा के कहा काबे ने खुदा की कसम, मुझे तवाफ के काबिल बना रहे हैं अली, मुझे तवाफ के काबिल बना रहे हैं अली। तो जनाब साकिब अली सल्लल्लाहु से कि वो अपने मखसूस कलाम से मोमिनीन को नवाजें। आइए हज़रत गुजारिश करें। अस्सलामु अलैकुम। आप सभी हज़रात को हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो, खुसूसन इमाम ज़माना को। तो आप सुनिए। जौनम फ़िदाए हैदरी या अली अली अली, जौनम फ़िदाए हैदरी या अली अली अली, है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला है जीना अली, नश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, हर सू सदाए हैदरी या अली अली अली, जौनम फ़िदाए हैदरी या अली अली अली, सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी, लब पे अपने रहे नारे हैदरी, यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा, बाद यसदा के है दूसरा सिरा, मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारो कहे तू सहारा अली, अली मौला अली, रमज़े बक़ाए हाशमी या अली अली अली, जौनम फ़िदाए हैदरी या अली अली अली, जौनम फ़िदाए हैदरी या अली अली अली। तो हज़रात ये थे जनाब साकिब अली सल्लल्लाहु साहब। तो हज़रात अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब अली रज़ा सल्लल्लाहु से कि वो आएँ और अपने मखसूस कलाम से मोमिनीन को नवाजें। हज़रात चंद अशआर समाअत फरमाएँ कि हैराती फ़ातिमा की हरम में किधर से जाएँ, हैराती फ़ातिमा के हरम में किधर से जाएँ, दीवार कह रही थी कि बीबी इधर से आएँ, हैराती फ़ातिमा के हरम में किधर से जाएँ, दीवार कह रही थी कि बीबी इधर से आएँ, गैरों के वास्ते है कि आएँ तो दर से आएँ, कि गैरों के वास्ते हैं कि आए तो दर से आए, लेकिन जो अहले बैत है चाहे जिधर से आए, लेकिन जो अहले बैत है चाहे जिधर से आए, वरना किसी से शादी ना होगी बतूल की, वरना किसी से शादी ना होगी बतूल की, बेटा खुदा के घर का हो बेटी रसूल की, बेटा खुदा के घर का हो बेटी रसूल की। तो आइए हज़रात मुज़ाहिर जनाब अली सल्लल्लाहु से कि वो आए और अपने मखसूस कलाम से मोमिनीन को नवाजें।
السلام علیکم، آپ سبھی حضرات کو حضرت علی کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دلوں میں الفت حیدر نہیں تو کچھ بھی نہیں، دلوں میں الفت حیدر نہیں تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل پیمبر نہیں تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل پیمبر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہزار حج کرو سجدے کرو یا کچھ بھی کرو، ہزار حج کرو سجدے کرو یا کچھ بھی کرو، علی کا نام زباں پر نہیں تو کچھ بھی نہیں، علی کا نام زباں پر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ تو حضرات یہ تو جناب علی رضا صلی اللہ علیہ صاحب جناب سماعت فرما رہے تھے۔ تو حضرات میں گزارش کروں گا جناب محمد علی صلی اللہ علیہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص کلام سے مومنین کو نوازیں۔ حضرات ان سے استقبال سے پہلے چند اشعار سماعت فرمائیں کہ صدیوں کے انتظار کا کیسا صلہ ملا، صدیوں کے انتظار کا کیسا صلہ ملا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، کہ صدیوں کے انتظار کا کیسا صلہ ملا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، تیرا رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر، کہ تیرا رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔ تو آئیے حضرات میں گزارش ہوں جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص کلام سے مومنین کو نوازیں۔ السلام علیکم۔ ولادت باسعادت حضرت امام علیہ السلام کی آپ سب کو بہت بہت مبارک، خصوصاً امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک کو۔ تو امام کی ولادت کے موقع پر میں چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں، تو سماعت فرمائیے حضرات۔ کٹ جائے زباں کٹ جائے مگر، پیغام زبانی دیتے ہیں ہم، مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں ہم، مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، شاہد ہیں عزائم میثم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، شاہد ہیں عزائم میثم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں ہم، مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، جنت بھی فدا ہو جائے گی، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں ہم، مدح علی میں
دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، میں بہتا ہوں عباس مجھے جب حکم روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا، عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا، مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ تو حضرات یہ تھے جناب محمد علی سلمہ صاحب۔ تو حضرات اب میں گزارش کروں گا جناب سید کاظم علی سلمہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص کلام سے مومنین کو نوازیں۔ تو حضرات اس سے پہلے میں چند اشعار سماعت فرمائیں گے آپ حضرات کہ تصویر کائنات کا عکاس ہے علی، تصویر کائنات کا عکاس ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی، تصویر کائنات کا عکاس ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی، اے بندہ مومن تیرا دل ہے کیوں اداس، اے بندہ مومن تیرا دل ہے کیوں اداس، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی۔ تو آئیے حضرات میں گزارش کروں جناب سید کاظم علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص کلام سے مومنین کو نوازیں۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات کی خدمت میں مولا علی علیہ السلام و ولادت و سعادت اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چند اشعار سماعت فرمائیے گا نیہ جلال پوری صاحب کے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہے ابو طالب کے دامن میں در شہبار دو، ہے ابو طالب کے دامن میں در شہبار دو، ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو، ہے ابو طالب کے دامن میں در شہبار دو، ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو، اب نہ آئے گا کوئی دنیا میں حیدر دوسرا، اب نہ ہوگی خانہ کعبہ تیری دیوار دو، ہے ابو طالب کے دامن میں در شہبار دو، ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو، اب نہ آئے گا کوئی دنیا میں حیدر دوسرا، اب نہ ہوگی خانہ کعبہ تیری دیوار دو، تو اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کے نثار، اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کے نثار، گود میں پالے ہیں تو نے جعفر طیار دو، ہے ابو طالب کے دامن میں در شہبار دو، ذات احمد ایک ذات حیدر کرار دو، اب نہ آئے گا کوئی دنیا میں حیدر دوسرا، اب نہ ہوگی خانہ کعبہ تیری دیوار دو، تو ہو گئی حیران آنکھیں روضہ سرکار پر، بیچ میں ایک پھول ہے دائیں بائیں خار دو، پر محمد والے محمد صلوات محمد شعر عرض کر رہا ہوں سنیے گا کہ یہ کس نے کہہ دیا تم حیدر کرار کو سمجھو، خدا کی دی ہوئی تلوار کو اور وار کو سمجھو،
یہ کس نے کہہ دیا تم حیدر کرار کو سمجھو، خدا کی دی ہوئی تلوار کو اور وار کو سمجھو، سمجھنا غیر ممکن ہے علی کی ذات کو واحد، ابھی تم دار کو اور میثم تمار کو سمجھو، سمجھنا غیر ممکن ہے علی کی ذات کو واحد، ابھی تم دار کو اور میثم تمار کو سمجھو۔ تو عباس کو سوچا تو پاگل بھی ہو سکتے ہو، سمجھداری یہی ہے کہ ابھی تم مختار کو سمجھو، سمجھداری یہی ہے کہ تم ابھی مختار کو سمجھو۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ آخری شعر سماعت فرمائیے گا نیا جلال پوری صاحب کا کہ دلبر ام بنی دلبر زہرا ہوگا، دلبر ام بنی دلبر زہرا ہوگا، ایک عباسی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا، دلبر ام بنی دلبر زہرا ہوگا، ایک عباسی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا، وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا، وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا۔ اور فاطمہ بنت اسد آ گئیں کعبے کے قریب، اور فاطمہ بنت اسد آ گئیں کعبے کے قریب، دیکھ لینا ابھی کعبے میں رستہ ہوگا، فاطمہ بنت اسد آ گئیں کعبے کے قریب، دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا، کہ سرے معراج نبی، سرے معراج نبی پار جو ہے اس قریب، دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا، سرے معراج نبی پردے کے پار ہے جو، اور کوئی نہیں داماد خدیجہ ہوگا، سرے معراج نبی اس پار پردے کے اس پار ہے جو، اور کوئی نہیں داماد خدیجہ ہوگا۔ اور یہ امامت ہے یہاں کام نہیں امت کا، اور یہ امامت ہے یہاں کام نہیں امت کا، مصطفیٰ جس کو چنیں گے وہی مولا ہوگا، یہ امامت ہے یہاں کام نہیں امت کا، مصطفیٰ جس کو چنیں گے وہی مولا ہوگا۔ اور سنگ عصبت کی جگہ جون کی پیشانی ہے، سنگ عصبت کی جگہ جون کی پیشانی ہے، ہو نہ ہو نصرت سرور کا یہ کعبہ ہوگا، مصطفیٰ جس کو چنیں گے وہی مولا ہوگا، سنگ عصبت کی جگہ جون کی پیشانی ہے، ہو نہ ہو نصرت سرور کا یہ کعبہ ہوگا۔ اور شمع جب صبح میں بدلے گی تو حور آئیں گے، شمع صبح میں بدلے گی تو حور آئیں گے، ہو نہ ہو نصرت سرور کا یہ کعبہ ہوگا، شمع جب صبح میں بدلے گی تو حور آئیں گے، جوہری نے انہیں پہلے سے ہی پرکھا ہوگا، جس پہ حور تیری تقدیر کا سایہ پڑ جائے، جس پہ حور تیری تقدیر کا سایہ پڑ جائے، وہ کہیں بھی رہے لاکھوں میں اکیلا ہوگا، جس پہ حور تیری تقدیر کا سایہ پڑ جائے، وہ کہیں بھی رہے لاکھوں میں اکیلا ہوگا۔ ہم پہ بم پھینکنا اور اس کو بتانا جائز، یہ میاں آپ کے اسلام میں ہوتا ہوگا، ہم پہ بم پھینکنا اور ان کو بتانا جائز، یہ میاں آپ کے اسلام میں ہوتا ہوگا۔ اور روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو، روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو، یہ ایک مظلوم کا ماتم ہے ہوگا، روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو، یہ ایک مظلوم کا ماتم ہے ہوگا۔ اور آسمان رات کو ایک مظلوم کا ماتم ہے یہ ہوگا، اس لیے بھیگا ہے سحر سے دامن، اس لیے بھیگا ہے سحر سے دامن، آسمان رات کو شبیر پہ رویا ہوگا، اس لیے سحر سے بھیگا ہے دامن، آسمان رات کو شبیر پہ رویا ہوگا۔ سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج، سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج، اب جو سجادی چاہے تو سویرا ہوگا، آداب کرب و بلا بانٹ رہا ہوں نیر، پیاس کے ذکر سے سیراب زمانہ ہوگا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ رات جناب کاظم علی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے، تو حضرات اسی کے ساتھ گزارش کروں جناب میثم مرزا قدلباش صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کو نوازیں۔ حضرات 4 مصرع سماعت فرمائیں کہ پردہ ہٹا کے باب کرم دیکھتا رہا،
पर्दा हटा के बाबे करम देखता रहा, नक्शे पे ये दीदारे हरम देखता रहा। पर्दा हटा के बाबे करम देखता रहा, नक्शे पे ये दीदारे हरम देखता रहा। हाजी गिलाफे काबा का करते रहे तवाफ, कि हाजी गिलाफे काबा का करते रहे तवाफ, हाजी गिलाफे काबा का करते रहे तवाफ। मैं अली के नक्शे कदम देखता रहा, मैं अली के नक्शे कदम देखता रहा। हजरात इसी के साथ मुख्तार नाम मीसा मिर्जा का दरबार साहब से गिवाएं और अपने कलाम से मोमिन को नवाजे। सलाम अलैकुम। सबसे पहले 13 रजब की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए चंद अशार आप लोगों के समातों के हवाले करता हूँ। फिदा है जिस पे मेरी रूह वो जमाल अली, फिदा है जिस पे मेरी रूह वो जमाल अली, सियाह शब में चमकता हुआ हिलाल अली। उदूए दीन नबी के लिए जलाल खुदा, उदूए दीन नबी के लिए जलाल खुदा, हबीब हक़ करीमी का हम ख़याल अली। हुजूर लश्कर कुफ़ार जलवे कुदरत, हुजूर लश्कर कुफ़ार जलवे कुदरत, बशक्लो जिस्म बशर नूरे बाकमाल अली। वलिये अव्वलो आला नाइब अहमद, वलिये अव्वलो आला नाइब अहमद, निगाहे रब्बे जली कहरे जुल जलाल अली। खुदा का शेर अली मर्ज़िए खुदा भी अली, खुदा का शेर अली मर्ज़िए खुदा भी अली। अबू तुराब अली यानी बेमिसाल अली। सितम पे ज़रब यदुल्लाह मिस्ले ज़रब खुदा, सितम पे ज़रब यदुल्लाह मिस्ले ज़रब खुदा, लिसाने रब्बे जहाँ शाह खुश ख़िसाल अली। और ज़मीने कुफ्र पे ज़ाहिर बसूरत इंसान, ज़मीने कुफ्र पे ज़ाहिर बसूरत इंसान, खुदा के दीन से ईमान का विसाल अली। हसन हुसैन से लेकर के आखिरी हुज्जत, हसन हुसैन से लेकर के आखिरी हुज्जत, मिसाल मुर्तज़ा ठहरी तमाम आल अली। है तुझसे इज़्ज़त व अज़मत हकीकतन दी की, है तुझसे इज़्ज़त व अज़मत हकीकतन दी की, निज़ाम दी है बदौलत तेरी बहार अली। गमों ने जब भी मेरे दिल को बेसुकून किया, सुकून दे गया दिल को तेरा ख़याल अली, सुकून दे गया दिल को तेरा ख़याल अली। और ग़ुलाम शाह नजफ़ हूँ यही सना है मेरी, ग़ुलाम शाह नजफ़ हूँ यही सना है मेरी। है मेरा सब्र अली और मेरा जलाल अली, है मेरा सब्र अली और मेरा जलाल अली। मक्ता समात फरमाए। करे ना फ़ख्र मुक़द्दर पे क्यों भला मीसम, करे ना फ़ख्र मुक़द्दर पे क्यों भला मीसम, करे ना फ़ख्र मुक़द्दर पे क्यों भला मीसम। खुदा के फजलो करम की है बर्शगाल अली, खुदा के फजलो करम की है बर्शगाल अली। फिदा है जिस पे मेरी रूह वो जमाल अली। बहुत बहुत शुक्रिया सामईन। रात ये थे जनाब मीसा मिर्जा दरबार साहब जो आपके सामने कलाम पेश कर रहे थे। तो हम मैं गुजारिश करूँगा जनाब अयान हुसैन साहब से कि वो अपने मखसूस कलाम से मोमिन को नवाजे। तो हज़रात 4 मिसरा समाअत फरमाएं कि अली के दर को बाबे शिफात कहते हैं, अली के दर को बाबे शिफात कहते हैं, अली की राह को राह नजात कहते हैं। अली के दर को बाबे शिफात कहते हैं, अली की राह को राह नजात कहते हैं। अली का चाहने वाला, अली का चाहने वाला मर कर भी नहीं मरता, अली का चाहने वाला मर कर भी नहीं मरता। अली के इश्क को आबे हयात कहते हैं, अली के इश्क को आबे हयात कहते हैं। तो हज़रात इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा जनाब अयान हुसैन साहब से कि वहाँ अपने मखसूस कलाम से मोमिन को नवाजे। अस्सलाम वालेकुम। विलादत मौला अली आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस खुशी के मौके पर
ایک کلام آپ کے سپرد کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے امتحان، تجھے تخت پر بھی سکون نہیں، مجھے دار پر بھی ملی امان، میں اردو کو کیوں نہ اردو کہوں، میں اردو کو کیوں نہ اردو کہوں، میری زندگی کا اصول ہے، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مرنا قبول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی، وہ علی جو حوالہ انما، وہ علی جو حاصل کل قفا، اسے کیا کہوں تو خود بتا، چل تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جو ازل سے شوہر بطول ہے، رہا جاگتا تو امام تھا، رہا جاگتا تو امام تھا، کبھی سو گیا تو رسول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری۔ السلام علیکم۔ حضرات یہ تھے جناب بیان حسین صاحب جو آپ کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے، تو اب میں گزارش کروں جناب رضوان حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کو نوازیں، کہ 4 میں سے سماعت فرمائیں کہ کم ظرف کون کون ہے حلالی میں کون کون، کم ظرف کون کون ہے حلالی ہے کون کون، منکر ہے کون کون موالی ہے کون کون، کم ظرف کون کون حلالی ہے کون کون، منکر ہے کون کون موالی ہے کون کون، اور مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ تو حضرات اسی کے ساتھ میں گزارش کروں جناب رضوان حسین صاحب سے کہ وہ اور اپنے کلام سے مومنین کو نوازیں۔ تمام مومنین اکرام کو السلام علیکم۔ 13 رجب کے موقع پہ آپ سبھی کو اور امام زمانہ علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسی کے موقع پہ آپ حضرات کے
4 اشعار پیش کروں گا، سماعت فرمائیے کہ دربار جہالت تیرا سردار چپ رہے، کہ دربار جہالت تیرا سردار چپ رہے، در کھل رہا ہے علم کا دیوار چپ رہے، در کھل رہا ہے علم کا دیوار چپ رہے، اب چاروں طرف ہوگا فقط نور علم کا، اب چاروں طرف ہوگا فقط نور علم کا، جو کوئی جہل کا ہو پرستکار چپ رہے، جو کوئی جہل کا ہو پرستکار چپ رہے، لو دیکھو اترتے ہیں ملک آسمان سے، لو دیکھو ملک اترتے ہیں فلک آسمان سے، ہر شہ پکارتی ہے کہ کفار چپ رہے، ہر شہ پکارتی ہے کہ کفار چپ رہے، او گونجی صدائے نعرۂ حیدر جو جا بجاں، گونجی صدائے نعرۂ حیدر جو جا بجاں، 2-3 سے وابستہ بازار چپ رہے، 2-3 سے وابستہ بازار چپ رہے، اور جنت سے آ گئے ہیں زمیں پر خدا کا شیر، جنت سے آ گیا ہے زمیں پر خدا کا شیر، ہر نعرۂ جہنم کا سزاوار چپ رہے، ہر نعرۂ جہنم کا سزاوار چپ رہے۔ اور خاص طور سے بطور خاص سماعت فرمائیے، دشمن خدا کا ہے جو ہے حیدر کا منحریف، دشمن خدا کا ہے جو ہے حیدر سے منحریف، جو بھی ہے ایسا لعنتی مکار چپ رہے، جو بھی ہے ایسا لعنتی مکار چپ رہے، طبیعت بحال ہوتی ہے حیدر کے نام سے، طبیعت بحال ہوتی ہے حیدر کے نام سے، جلتا ہو جو بھی روح کا بیمار چپ رہے، جلتا ہو جو بھی روح کا بیمار چپ رہے، ہر اہل دل خوشی سے پکارتے ہیں علی علی، بطور خاص سماعت فرمائیے، ہر اہل دل خوشی سے پکارتے ہیں علی علی، اور کفر نہ کرے کوئی گفتار چپ رہے، اور کفر نہ کرے کوئی گفتار چپ رہے۔ مقطع بطور خاص سماعت فرمائیے کہ میسم زبان دراز ہے قوم منافقین، میسم زبان دراز ہے قوم منافقین، کہ کہہ دو کہ آیا خلد سے سردار چپ رہے، کہ کہہ دو کہ آیا خلد سے سردار چپ رہے۔ بطور خاص 2 مصرے سماعت فرمائیے جناب میر تکلم صاحب کے، کہ علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، منافقین پر چلتے ہوئی چھری دیکھے، علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، منافقین پر چلتے ہوئے چھری دیکھے، ہو جائے ظہور آج جو میرے قائم کا، ہو جائے ظہور آج جو میرے قائم کا، زمانہ کعبے میں ایک ساتھ 2 علی دیکھے، زمانہ کعبے میں ایک ساتھ 2 علی دیکھے۔ حضرات یہ تو جناب رضوان حسین صاحب جو آپ کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے، تو حضرات اب میں گزارش کروں گا عالی جناب حجت الاسلام عالی جناب مولانا حشمت علی عابدی صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے بیان سے مومنین کو نوازے۔ 4 مصرے سماعت فرمائیں آپ حضرات کہ جو نعرہ حیدری کو گوارا نہیں کرتے، جو نعرہ حیدری کو گوارا نہیں کرتے، ہم ان سے تعلق کو سوارا نہیں کرتے، جو نعرہ حیدری کو گوارا نہیں کرتے، ہم ان سے تعلق کو سوارا نہیں کرتے، ہم دیتے ہیں مولا تیری عظمت کو سلامی، ہم دیتے ہیں مولا تیری عظمت کو سلامی، مردے ہیں وہ جو تجھ کو پکارا نہیں کرتے، مردے ہیں جو تجھ کو پکارا نہیں کرتے۔ آئیے حضرات میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا حشمت علی عابدی صاحب سے کہ وہ آئے اپنے بیان سے مومنین کو نوازے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مقتدانا و حادینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल जाअल हक़्क़ु ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन इकराम, मोमिनीन इकराम, सबसे पहले तो आप हज़रात की खिदमत में इस पुरमसरत और इस बाबरकत मौके पर 13 रजबुल मुरज्जब के मौके पर कि जो अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत है। तमाम मोमिनीन की खिदमत में, तमाम मराजिइन खिदमत में और खुसूसन आप तमाम हज़रात की जानिब से और अपनी जानिब से अपने ज़माने के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तबरीक और तहनीत पेश फरमाते हैं। आज की तकरीर का जो हमारा मौजू है वो मौजू ये है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत वो ज़ात है कि जिसकी विलादत के लिए खुदावंद आलम ने एक मुक़द्दस दिन, मुक़द्दस मकान का इंतखाब फरमाया। अगर दिन की बात की जाए तो दिन यौमुल जुमुआ है कि जो सैयदुल अय्याम है, और अगर मकान की बात की जाए तो इसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, दो आराई नहीं है कि हज़रत अमीर कायनात इमामुल मुत्तकीन की जाए विलादत मस्जूद मुस्लिमीन, मकामी सजदा और खाने काबा बैतुल्लाहिल हराम है। तो आज का हमारा मौजू ये है कि खुदावंद आलम ने हज़रत अमीर अली इब्न अबी तालिब की विलादत के लिए जो मकान का इंतखाब फरमाया वो अपना घर बैतुल्लाहिल हराम का इंतखाब फरमाया। इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अहले सुन्नत उलमा और उलमाए आम्मा और उलमाए खासा मुत्तफ़क़ अलैह इस बात के ऊपर मुत्तफ़क़ हैं, इस बात के ऊपर सब की एक राय है कि आप खाने काबा के अंदर पैदा हुए। लिहाजा हम बाज़ कुतुब अहले सुन्नत से और बाज़ कुतुब अहले तशय्यो अहले शियत का तज़किरा फरमाएंगे कि जिसमें इस बात का वाज़े तौर पर पेश किया गया है, इस बात को वाज़े तौर पर पेश किया गया है कि आपकी विलादत खाने काबा के अंदर हुई। सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो शेख सदूक अलैहिर रहमा ने इस बात का जिक्र फरमाया है कि अमीर कायनात की विलादत खाने काबा के अंदर हुई। और शेख सदूक अलैहिर रहमा के बाद शेख मुफीद अलैहिर रहमा ने अपनी किताब अल इरशाद में इस बात का तज़किरा फरमाया है कि अमीर कायनात की विलादत खाने काबा के अंदर हुई। जैसे कि शेख मुफीद अलैहिर रहमा इरशाद में फ़ी मारिफत, किताब का नाम अल इरशाद फ़ी मारिफत हुज्जतिल्लाहि अलल इबाद, जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 5 में आप इरशाद फरमाते हैं, आपकी इबारत ये है कि जिसमें आप वाज़े तौर पर ये इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि वुलिदा बिमक्कतिन फिल बैतिल हराम यौमुल जुमुअति अस्सालिसा अशर मिन रजब सना 30 मिन आमिल फील वलम यूलद क़ब्लहु वला बादहु मौलूदुन फ़ी बैतिल्लाहि तआला सिवा। आप कहते हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन 13 रजबुल मुरज्जब को 30 आमुल फील को खाना काबा के अंदर पैदा हुए। ना ये शरफ़ और फजीलत आपसे पहले किसी को मिला और ना आपके बाद किसी को मिला कि आपके अलावा कोई खाना काबा में आपसे पहले पैदा हुआ हो या आपके बाद पैदा हुआ। ये शरफ़ सिर्फ़ और सिर्फ अमीर कायनात के लिए है। इस बात को शेख मुफीद अलैहिर रहमा ने अपनी किताब अल इरशाद में बयान फरमाया। इसके बाद शेख तूसी जो उलमा एशिया के एक बड़े आलिम हैं,
وہ کہتے ہیں کہ ولد بمکۃ فی البیت الحرام یوم الجمعہ. کتاب کا نام تہذیب الاحکام، جلد 6 اور صفحہ نمبر 19. شیخ طوسی اپنی اس کتاب میں تہذیب الاحکام میں کہتے ہیں کہ ولد بمکۃ فی البیت الحرام یوم الجمعہ، کہ امیر کائنات 13 رجب کو بیت اللہ الحرام یوم الجمعہ کے دن پیدا ہوئے، اور سن جو تھا وہ 30 عام الفیل تھا. یہ عبارت شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی ہے. اور اس کے بعد سید رضی علیہ الرحمہ بھی اپنی کتاب خصائص الائمہ صفحہ نمبر 39 میں 39 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ولد بمکہ فی البیت الحرام 13 لیلۃ خلت من رجب العام بعد عام الفیل ب30 سنہ ولا نعلم مولود ولد فی الکعبہ غیرہ. وہی عبارت جو پہلی کی عبارت ہے، جناب سید رضی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل یوم الجمعہ کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ سے پہلے یہ شرف نہ کسی کو ملا اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں ملا. اسی طریقے کی عبارت کو ابن البطریق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب کا نام عمدۃ عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار میں بیان کیا. طبرسی نے اپنی کتاب الطبرسی اعلام الورا باعلام الہدی میں جلد نمبر 1 صفحہ 306 پر بیان فرمایا. اور ابن شہر عاشوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مناقب آل ابی طالب جلد 2 صفحہ 200 پر تقریباً یہی عبارت بیان فرمائی ہے. اس کے علاوہ علامہ ہلی، شیخ یوسف البحرانی نے اس طریقے کی عبارتوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، اور دوسرے علماء شیعہ نے اس بات کا ذکر اپنی کتابوں میں بالکل وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ علی ابن ابی طالب جوف کعبہ میں 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل یوم الجمعہ متولد ہوئے. نہ آپ سے پہلے کو یہ شرف کسی کو ملا، نہ آپ کے بعد یہ شرف کسی کو ملا. ہم اس بات پر تاکید کیوں دے رہے ہیں کہ اہل تشیع کے نزدیک، علماء شیعت کے نزدیک، نہ آپ سے پہلے کسی کو یہ شرف ملا، نہ آپ سے بعد کسی کو شرف ملا. اس لیے کہ ایک ضعیف روایت جو اہل سنت اپنی کتابوں میں ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک شخصیت خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی، کہ جو ضعیف روایت ہے. لیکن یہ عبارت صرف اور صرف اہل سنت کے یہاں پر ہے. اہل تشیع اور اہل تشیع اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ شرف اور فضیلت صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی ذات بابرکت کے لیے. لیکن اگر ہم اب بات کریں علماء اہل سنت، کیا علماء اہل سنت میں کچھ علماء ہیں کہ جو اس بات کا اتفاق رکھتے ہوں، کہ جو اس بات پر متفق ہوں کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت جوف خانہ کعبہ میں ہوئی؟ جی ہاں، بالکل. ہم کچھ علماء کے جو اہل سنت کے معتبر افراد ہیں اور جو پائے کے عالم ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں، جیسے الحاکم نیسابوری. علماء اہل سنت ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی. کتاب کا نام المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 550 میں حاکم نیسابوری اس طریقے کے کہتے ہیں کہ قال الحاکم فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ. اخبار اور روایات حد تواتر تک ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. اس کو حاکم نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے المستدرک علی الصحیحین. اس کے بعد سبط ابن جوزی جو علماء اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 10 میں اس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ رویہ ان فاطمہ بنت اسد كانت تطوف بالبیت وهي حامل بعلی فضربها الطلق ففتح لها باب الكعبة فدخلت فوضعته فيها. سبط ابن جوزی کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں اور دق الباب کرتی ہیں تو دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے.
جناب فاطمہ بنت اسد اندر جاتی ہیں اور وہاں پر علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں سبت ابن جوزی کی کس کتاب میں؟ تذکرۃ الخواص میں۔ آئیے اگلے جو ہمارے عالم ہیں علماء اہل سنت سے، الحلبی الشافعی، جو شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سیرت الحلبیہ جلد 3 صفحہ نمبر 485 میں بیان فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ ان کی عبارت کیا ہے سیرت الحلبیہ میں؟ وہ کہتے ہیں وفی السنہ الثلاثین من مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی الکعبہ، یعنی جب پیغمبر اسلام کی ولادت کو 30 سال گزر گئے تو 30 سال گزرنے کے بعد علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی۔ کہاں پر؟ فی الکعبہ، کعبے کے اندر۔ یہ عبارت ہے حلبی کی کہ جو شافعی مذہب ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آلوسی، بہت بڑے عالم ہیں علماء اہل سنت سے، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ شرح الخریدہ صفحہ نمبر 13 اور 15 میں وہ اس عبارت کو ذکر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ انت العلی الذی فوق العلا رفعا ببطن مکۃ عند البیت اذا وضع، اور پھر آلوسی اپنی بات کو کہتے ہیں وفی کون امیر الکرم اللہ وجہہ فی البیت ولد فی البیت امر مشہور فی الدنیا، کہ علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، یہ بات کسی سے پنہا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ مشہور زمانہ ہے، حد تواتر تک ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ خانہ کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد اگر ہم ذکر کریں، بہت سارے علماء اہل سنت نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، جیسا کہ مسعودی اپنی کتاب اثبات الوصیت صفحہ 142 میں کہتے ہیں، ان کی عبارت کیا ہے کہ وروی ان فاطمہ بنت اسد لما حملت بامیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، روایت کرتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد امیر المؤمنین سے حاملہ ہوئی کانت تطوق بالبیت، تو وہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی تھی، فجاء المخاض وہی فی الطواف، اور حالت طواف میں جب وقت ولادت قریب آیا دخلت الکعبہ فولدته فی جوف البیت، تو جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں اور آپ کی ولادت امیر المؤمنین علی ابن ابی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اسی طریقے سے مروج الذہب جلد 2 صفحہ 273 میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر الامیر صنعانی جو علماء اہل سنت سے ہیں، وہ بھی اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ ان کی کتاب ہے الروضۃ الندیہ صفحہ 36۔ عبارت کیا ہے؟ وَأَمَّا مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ أَمَّا مَوْلِدُهُ فَوَلَدَ بِمَكَّةِ الْمُشَرِّفَةِ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ سنہ 30 من عام الفیل فی یوم الجمعہ، وہ کہتے ہیں کہ 13 رجب یوم الجمعہ 30 عام الفیل کو علی ابن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اسی طریقے سے بہت سارے عالم علماء اہل سنت سے ہیں کہ جو اس بات کا صراحتاً اور وضاحتاً بالکل ذکر فرماتے ہیں کہ خانہ خدا میں، حرم الہی میں، جوف کعبہ میں امیر کائنات امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی۔ اب یہاں پر ہم اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ ولادت جو خانہ خدا بیت اللہ الحرام جوف کعبہ میں ہوئی، یہ خدا کی جانب سے تھی یا امر، یا یہ ایسے ہی تھا امر؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خانہ خدا میں ولادت امیر المؤمنین امر الہی تھا، حکم الہی تھا، خداوند عالم کا حکم تھا کہ جناب امیر کی ولادت، امیر کائنات کی ولادت، مولا متقیان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو۔ شواہد کیا ہیں، دلیل کیا ہیں، ادلہ کیا ہیں کہ آپ کی ولادت حکم خدا سے تھی؟ اگر حکم خدا سے تھی، شواہد ہیں، اس لیے کہ ہم اگر ان الفاظ پر، جناب فاطمہ بنت اسد کے ان الفاظ پر غور اور فکر کریں اور توجہ کریں کہ جو جناب فاطمہ بنت اسد نے ولادت کے وقت خدا سے دعا کرتے وقت
دعا کی تھی، ان الفاظ کے اوپر غور کریں تو واضح ہو جائے گا کہ یہ ولادت بامر الہی تھی۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ خدا کے قریب آئیں اور وقت ولادت امیر کائنات قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے ستارے کعبہ، خانہ کعبہ، غلاف کعبہ کو پکڑا اور کیا کہا؟ یا ربی۔ یہ جناب فاطمہ بنت اسد کے وہ الفاظ ہیں کہ جو کتب تواریخ کے اندر اہل سنت اور اہل شیعہ کی یہاں پر موجود ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یا ربی انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، وہ بما جاء من عندک من رسل، اور ان رسولوں کے اوپر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے آئے، جو تو نے بھیجے، وہ کتب، اور ان کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں کہ جو تیری طرف سے آئے، وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ لِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم، اور اے میرے پروردگار میں اپنے جد حضرت ابراہیم کے کلام کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں، وَإِنَّهُ بَنَا الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ کون ابراہیم؟ اب یہ جناب فاطمہ بنت اسد تعریف کرتی ہیں کہ وہ ابراہیم کے جنہوں نے اس بیت خدا، بیت عتیق کی تعمیر فرمائی، جو معمر ہیں بیت عتیق کے۔ فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَا هَذَا الْبَيْتِ، اب اس دعا کو کرنے کے بعد جناب فاطمہ بارگاہ الہی میں غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے کہتی ہیں فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَا هَذَا الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اے پروردگار اس نبی کے حق کے صدقے میں کہ جس نبی نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ دعا فرما رہی ہیں غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے، اس نبی کے صدقے میں کہ جس نبی نے اس بیت کی، اس گھر کی تعمیر فرمائی۔ اور پھر جناب فاطمہ کہتی ہیں وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي، پروردگار اس مولود کے صدقے میں جو میرے شکم میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے۔ کیا؟ إِلَّا مَا سَيَّرَتْ عَلَيَّ وِلَادَتِي، پروردگار اس مولود کے صدقے میں اور حضرت ابراہیم بیت اللہ الحرام کی جو معمر ہیں ان کے صدقے میں میری مشکل کو آسان کر دے۔ اتنا کہنا تھا، اتنی دعا کرنی تھی کہ جدار کعبہ پھٹ گئی، جدار کعبہ میں شغاف ہوا۔ یہ شغاف جدار کعبہ میں کس کی طرف سے تھا؟ حکم خدا کی طرف سے تھا، اللہ کی جانب سے تھا۔ اللہ نے کہا، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ خانہ خدا میں، اللہ کے گھر میں وصی رسول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولادت ہو۔ تو کیا یہ دیوار کا پھٹنا اور جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا کا قبول ہونا بارگاہ الہی میں اور دیوار کا پھٹنا، کیا یہ امر الہی نہیں تھا؟ کیا یہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ ولادت امیر خانہ کعبہ میں ہو؟ بالکل اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ امیر کائنات کی ولادت، امام المتقین کی ولادت، غالب علی کل غالب کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہو۔ اور اس بات کو نہ یہ کہ صرف علماء اہل شیعت نے بلکہ علماء اہل سنت نے بھی بیان فرمایا ہے کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ ہم اس پرمسرت موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش فرماتے ہیں اور خداوند عالم سے اس مولود کے صدقے میں دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مؤمنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا، پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمانا، پروردگار جو مؤمنین پریشانی ہیں، جو مومنین پریشان حال ہیں، پروردگار جو مومنین اپنے بزنس کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی پریشانی کو دور فرمانا۔ پروردگار جہاں کہیں پر بھی شیعان حیدر کرار ہے، مسلمان ہیں، پروردگار تمام کی حفاظت فرمانا۔ پروردگار دشمنان اسلام، دشمنان ایمان کو نیست و نابود فرمانا۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہم کو ان کے انصار اور اعوان میں شمار فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔